अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, व्यूज़ ऑन न्यूज़, जिस सेगमेंट में हम बेसिकली मुख्तलिफ जो न्यूज़ हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की, और उसमें नेचुरली मेरी कोशिश होगी कुछ अपने व्यूज़ जो हैं, अपने तासुरात का इजहार करूं। और ये सेगमेंट स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये है, जो करंट अफेयर्स में जो हैपनिंग्स हैं, हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं, उसको मज़ीद हम एलोबरेट कर लें। जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है दैट इज़ डोरी, जिसको हम जहेज या दहेज के नाम से भी जानते हैं। अभी लेटेस्टली ऑन 8 अक्टूबर 2020 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली डोरी को बैन किया है, तो हम इसी सेशन के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। डोरी, जिसको हम दहेज के नाम से भी जानते हैं या जहेज के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली किसी भी पेरेंटल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने का नाम है, जो भी वालिदैन हैं अपनी बेटी की शादी में उनको देते हैं। उसमें वो पैसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई तोहफे और तोहफे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी जो है किसी अपनी बेटी की शादी में उनके पेरेंट्स जो हैं फ्रॉम द ब्राइड साइड वो उनके दहेज में उनके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। ये जो दहेज है वो बेसिकली हकमर और ब्राइड प्राइस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको थोड़ा सा हमें तफरीक करने की जरूरत है। वी डू नॉट नीड टू कंफ्यूज इन इट। ये एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है दहेज का। ये आज से नहीं है, जमाना कदीम से है। हिस्टोरिकल ग्लांस में देखते हैं कि ये सिर्फ अभी की रवायत नहीं है, ये जमाना कदीम से चीजें चली आ रही हैं। और जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एंशिएंट ग्रीस जो है बड़ी सकाफत है, रोमन एम्पायर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, रोमानिया, मैक्सिको, ये तमाम तर जो हैं ममालिक, जो रियासतें हैं, ममालिक हैं, जो तहजीबें हैं, इसमें ये दहेज की जो रवायत है या जहेज की जो रवायत है या डोरी जिसको कहते हैं, वो जमाना कदीम से चली आ रही है, जो आज तक जो है ख़त्म नहीं हुई। और आज के अगर हालात को देखते हुए देखें, क्योंकि ज़माना कदीम के बाद जो है एजुकेशन भी बढ़ी, कुछ रेवोल्यूशंस भी आए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट इन प्रैक्टिसेस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है अपनी सोसाइटी से। लेकिन कुछ कंट्रीज़ या कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये रवायत अभी तक चली आ रही है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, जो जितने भी जो आपके ग्रीन कलर हैं, ऑलराइट, उस ग्रीन कलर में ये प्रैक्टिसेस खत्म हो चुकी है। अब वहां पे कोई भी इस तरह की कोई जो है जहेज के नाम पे चीजें जो हैं, प्रॉपर्टी फ्रॉम द ब्राइड साइड और द ग्रूम साइड इज नॉट बीइंग एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ऑलराइट, येलो कलर अगर आप देखें, वो सिर्फ एक ही है जो ग्रीनलैंड है, जिसको बताया गया कि वहां पे भी इस तरीके से कोई भी लाइक ब्राइड फैमिली इंडोर्स ब्राइड नो सिग्निफिकेंट एसेस फ्रॉम ग्रूम्स फैमिली। ठीक है ना, उनको सिर्फ ब्राइड या उनकी जो जो लाइक जिसकी शादी होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट में या उनके एवज या उनके साथ कोई भी ब्राइड साइड से कोई भी इस तरह के गिफ्ट्स या मनी या डोरी या दहेज के नाम पे कोई चीज नहीं दी जाती है। अब अगर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये अगर आप देख रहे हैं, ये जो कलर है, ये बेसिकली बता रहा है हमें कि ये वो ममालिक हैं या स्टेट्स हैं जहां पे बेसिकली ब्राइड साइड से नहीं, ग्रूम साइड से डोरी जो है दी जाती है टू द ब्राइड। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह की भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे बेसिकली ब्राइड साइड तो नहीं लेकिन ग्रूम साइड जो है जरूर वो जो है अपना इस तरीके से डोरी देती है। फिर अभी तक ये जो रवायत है, अगर आप इसको देखें, रेड कलर में जो मेंशन्ड है, दैट इज अ साउथ एशिया, जिसमें हम इंडिया, पाकिस्तान शामिल है, उसमें ये अभी तक रवायत है। आप इसको बांग्लादेश को भी शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, कि ये रवायत अभी तक कायम है कि वहां से ब्राइड साइड जो है, ब्राइड साइड से जो है वो तोहफे, तोहफ और पैसे जो हैं, और मुख्तलिफ जो है तोहफों में चीज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके होम अप्लायंसेस के मटेरियल होते हैं, गाड़ी होती है, ऑलराइट, कैश होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि डोरी या दहेज या जहेज हम जिसको जानते हैं, उसके क्या असरात रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तकरीबन 2000 के करीब जो है हर सालाना इसी जहेज के नाम पे अमवात होती है पाकिस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट 2.4 डेज पर 100,000 वुमन। क्योंकि यहाँ पे साउथ एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में ये रवायत कदीम है, और यहाँ पे मैरिजेस के अंदर के ऊपर जो है
انفیکٹ جو جو یہاں پہ خواتین ہیں یا لیڈیز ہیں یا فیمیل کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر لنکڈ ہوتی ہیں ڈوری سے یا جہیز سے. تو لہٰذا 2.4 ڈیتھ پر 100,000 وومن فرام ڈوری ریلیٹڈ وائلنس. آلرائٹ. اور یہ جو ہے ہائیسٹ رپورٹڈ نمبر ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا کی اگر ہم فگر کو انالائز کریں, دس از اینڈ اسپیشلی ان پاکستان, دس از ون آف دا ہائیسٹ, this is a country with the highest reported number of the deaths on the basis of a dowry violence. All right. And it is general perception, like it was a survey conducted, almost 95% of all marriages in Pakistan involves transfer of a dowry from bride side, جو دولہے کو یا دولہے کی فیملی کو دیا جاتا ہے. ایک سے گیلپ نے سروے کیا تھا 2014 میں, تقریباً 84% آف پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہیج یا جہیز ہے بیٹیوں کی شادی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, جس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. اور تقریباً 69% یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جہیز کی روایت اگر ختم ہو جائے گی تو خواتین کی شادیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گی. یہ بھی سمجھا جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں ایک بڑی ایک الگ نوعیت کا پرابلم بھی ہے, یہ صرف مسلمان ایک پرسپشن یہ بنی ہوئی ہے کہ شادی مسلمان کے اندر ہے, یہ تھرو آؤٹ ڈفرنٹ ریلیجن کے اندر ہے. جس طرح میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بتایا, ویسٹرن کنٹریز آر ناٹ مسلم کنٹریز, تو لہٰذا وہ چیز ابھی بھی لنگر آن ہو رہی ہے مختلف سویلائزیشن میں, انکلوڈنگ کرسچنس اینڈ ہندوز ایز ویل, کہ وہ بھی بیسیکلی دہیج اور جہیز کا جو ہے بڑا جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو جہیز بیسیکلی جس طرح میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا, وہ دیا جاتا ہے برائڈ کو ٹو میک شیور کہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے بیٹے بچی کی, وہ جب سسرال جائے گی برائڈ کے گھر میں جائے اور گروم کے گھر میں جائے گی تو اس کو تھوڑی سی فائنینشیل سیکیورٹی ہوگی اور وہ کنٹرول اس کے پاس ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ میرج کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ جاب لیس ہے یا جاب لیس ہو گئے ہیں اور ارننگ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے اور سیپریٹ یا انڈیپینڈنٹ یا نیوکلیر فیملی ہے اور پیرنٹس سے بھی لگے کوئی فائنینشیل سورس آف انکم نہیں ہے, ان دیٹ سینیریو جو پیسہ ہوگا یا جو تحفے اور تحائف ہوں گے تو وہ برائڈ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکے گی ٹو سپورٹ ہز فیملی, فیملی انکم, اور کسی طریقے سے اس سے کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر سکے. آلرائٹ, ایک سورس آف لیونگ جنریٹ کر سکے. یہ جو پریکٹسز ہے نارملی ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر, اگر آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, اگر آپ گاؤں میں اور دیہاتوں میں جائیں گے, جو دہیج کی چیزیں جو دلہن لے کے آتی ہے یا جو بہو لے کے آتی ہے کسی گھر میں, تو اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو اکثر گاؤں میں انہوں نے بالکل ایک شیلف بنائے ہوتے ہیں جس میں ان کے تمام تر دہیج کی چیزیں جو ہیں پڑی رہتی ہیں, اور وہ اتنی پوزیسو ہوتی ہیں اپنی چیزوں کو لے کے کہ وہ اگر کوئی کٹورا بھی کسی کو چاہیے ہوگا, اگر کوئی برتن بھی چاہیے ہوگا, تو وہ اس پہ جو برائڈ ہوتی ہے وہ بڑی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ سے لڑ پڑتی ہے اس بار کہ آپ نے میرا برتن کیوں استعمال کیا. تو آئی مین دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہاں پہ گاؤں میں یہ تو ہے کہ لائک ان کی جو پوزیشن ہے یا اونرشپ ہے وہ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ برائڈ کے پاس ہوتی ہے. لیکن جہاں تک شہروں کی بات ہے یا جو ایریا جو اربن ایریاز ہیں اس میں جو برائڈ کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے, وہ بیسیکلی آلموسٹ ٹرانسفر ہو چکا ہے. تھیوریٹیکلی تو برائڈ کنٹرول کرتی ہے لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے آن گراؤنڈ یا تو وہ گروم کی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اس کا کنٹرول, یا پھر اس کا گروم جو ہے اس کو یوٹیلائز یا کنزیوم کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ جس طرح کی یہ نوعیت اور روایت چل پڑی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو پاکستانی معاشرے کے اندر جو ڈیٹ ٹریپ ہے, کیونکہ اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی شادی کرنے کے لیے جو پیرنٹس مختلف قرضے لیتے ہیں, اپنی جائیدادیں گروی رکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے اپنی بچیوں کی شادی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب وہ سسرال جائے گی تو اس کی عزت ہوگی, اس کی ریسپیکٹ ہوگی. اگر دہیج یا جہیز نہیں دیا جائے گا تو سسرال میں ان کی بیٹیوں کو تکلیف ہوگی, ان کو کمفرٹ یا ان کو وہ ریسپیکٹ جو وہ ڈیو ریسپیکٹ ہے ڈیزرو کرتے ہیں وہ شاید ان کی بچیوں کو نہ ملے. اس لہٰذا یہ بڑا ایک عجیب سا سلسلہ جس کی وجہ سے اکثر قرضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنی مطلب کوئی اپنی لائک جو اسٹیٹس ہے اس سے اوپر جا کے کسی ایسے گھرانوں میں شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی نیڈ محسوس نہ کریں. آپ جب اوپر سے اسٹیٹس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے
لائک ہلکا احباب سے نکل کے آپ ایسے ہلکا احباب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ سے کلاس میں اوپر ہیں، انکم لیول ان کی اچھی ہے، لیونگ اسٹائل، لائف اسٹائل ان کا اچھا ہے، سیکیور ہے، فائنینشیل اسٹیبل ہے، تو اس طرح کے رشتے بڑے کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجبوراً یا تو ان کو بچیوں کو اپنے اسٹیٹس سے کم جانا پڑتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. بیکاز آف دیٹ ریزن ان کی شادیاں بھی ڈیلے ہونا شروع ہو گئی ہیں. آئی مین اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے تمام تک بچیوں کی جو شادیاں ہیں کافی ڈیلے ہو گئی ہیں، بیکاز وہ پراپر یا اپروپریٹ گروم ڈھونڈنے کے لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اپروپریٹ رشتے نہیں ملتے ہیں. پاکستان کے لا کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اوور ویو کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے کون کون سے جو ہے لا بھی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ دا ڈوری. سب سے پہلے ویسٹ پاکستان ڈوری پروہیبیشن آف ڈسپلے ایک 1967 کا لا ہے. یہ 1967 میں لا پاس کیا تھا جس کے اندر پروہیبیشن آف ڈسپلے، مطلب آپ اس کی نمائش نہیں کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کو جو بھی جہیز بچی کو دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نمائش نہیں ہوگی، تاکہ اس میں سوسائٹی میں ایک ریسنٹمنٹ یا ڈیمورلائزیشن نہ کریٹ ہو. کچھ لوگوں کا ظاہر ہے کچھ اپر کلاس ہوتے ہیں، کچھ لوور کلاس ہوتے ہیں، کچھ مڈل کلاس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ایوری باڈی ہیز اے سینٹیمنٹس، تو لہٰذا ایک قانون بنایا گیا 1967 میں تاکہ اس کی نمائش کی روک تھام کے لیے کوئی مناسب قانونی چارہ جوئی کی جائے. پھر ڈوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976، اور اس کے علاوہ پھر وومن رائٹس to inheritance separate from the dowry are offered some protection in the Muslim personal law of Sharia. مطلب لا آف شریعہ جو ہے، مسلم پرسنل لا آف شریعہ 1948 بھی اس کا لا ہے، alright، اور مسلم لاز آرڈیننس 1961. یہ تقریباً 4 لا already ایگزسٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ ڈوری، which one or other way بیسیکلی اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں یا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. ابھی لیٹسٹلی جو میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ نیا بل جو ہے وہ پٹ اپ کیا گیا ہے، جس میں with the title Dowry and Bridal Gifts Restriction Amendment Bill 2020, all right. In October 2020, Pakistan, actually it is a kind of a statement which was reported in the media on a very large scale، جس کے اندر بڑا جو ہے اس کے اندر پروپیگنڈا یا بڑی اناؤنسمنٹ، بڑی اچیومنٹ ریفلیکٹ ہوئی ہے. ہم اس کو بھی تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھیں گے کہ it was reported in October 8th of October 2020 کہ Pakistan has become the first Muslim country who has actually banned receiving of the dowry, right? According to bill, the maximum amount to be given to the bride as per dowry may be not more than 4 tolas gold. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس پہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے انالائز کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونٹ آف میجرمنٹ جو ہے ڈوری کا اب گولڈ طے ہو گیا، رائٹ. پہلے یونٹ آف میجرمنٹ یا تو کرنسی میں چیزیں ہوتی تھیں یا پھر وہ ڈیفائن نہیں ہوتی تھی، رائٹ. بٹ اس مرتبہ گولڈ کو یونٹ آف میجرمنٹ بتایا گیا ہے تاکہ ٹو بی اے ریفلیکسو کہ آپ کتنی جو ہے آپ دہیج دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، which may include clothes and belong to the bride only, alright. مطلب اس میں کلودنگ ہو گئی، بیڈ شیٹس وغیرہ ہو گئی، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہو برائڈ کو. اچھا، اس میں جو گیسٹ آئیں گے، جو مہمان آتے ہیں جس کو آپ انوائٹ کرتے ہو ولیمے میں یا شادی میں، نکاح میں، تو زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا گفٹ دے سکتے ہیں، alright، وہ بھی پاکستانی روپیز میں. اچھا، اب یہ جو نیوز ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم کریٹیکلی انالائز کریں گے. ٹھیک ہے، دس از اے میڈیا میڈ فار اے مائنڈ مینیپولیشن، دس از اے 4M، آلرائٹ. آپ نے مینجمنٹ میں 4M اور بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا، لیکن دس از اے سم تھنگ اسپیشلی فار دا میڈیا میڈ فار مائنڈ مینیپولیشن. ہاؤ میڈیا ایکچولی مینیپولیٹس دا مائنڈ. جس طرح ابھی پچھلی میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی، اس کے اندر جس طریقے سے پروجیکشن ہوا ہے اس بل کے بارے میں، تو اٹ از کوائٹ مائنڈ مینیپولیشن، آلرائٹ. اب تھوڑا سا اس کو در حقیقت ہم اس کا کرٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ بل ہے کیا، اس کی جو فیکٹس ہیں، جو اس کی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ڈوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن امینڈمنٹ بل 2020 پاس ہوا ہے، جس کے جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس وہ یہ ہیں کہ اب اس نئے بل کے حساب سے جتنی بھی لائک دہیج ہوگا یا جہیز ہوگا یا برائڈل گفٹس ہوں گے، وہ 5000 روپے سے لے کے وہ 4 تولہ گولڈ تک ہو گئے. اب انہوں نے بین کیا ہے، ریسٹرکٹ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پہلے قانونی کتابی طور پہ وہ 5000 روپے تھے، اب وہ 4 تولہ ہو گئے. اور آج کے دن کی اگر میں رپورٹ کروں، ٹوڈے از لائک 22 October، رائٹ، تو 1,16,500 روپے ایوریج پرائس آف
گولڈ ہے پر تولہ تقریباً it is around like 4,66,000 rupees today. مزید the bill will prohibit the demand of dowry by the bride, groom and his parents and ban and the display of the bridal gifts. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ مزید جو ہے کوئی ڈیمانڈ جو ہے گروم یا گروم کی فیملی کہ برائڈ یا برائڈ کی فیملی سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. The draft bill will prohibit a wedding guest from making any present exceeding value of ₹1,000 compared to the previous limit of ₹1,000. جس طرح بتایا جتنے بھی لوگ گیسٹ آئیں گے نکاح میں یا ولیمے میں وہ زیادہ سے زیادہ ₹1,000، لیکن اس سے پہلے جو قانونی طور پہ تھا وہ ₹100 تھے. New dowry law will increase the limit to 4 tolas gold from 2,500 for the total expenditure on a marriage, all right, excluding the venue of a dowry, bridal gifts and presents, all right. اب جتنا یہ اخراجات ہوں گے ٹھیک ہے وہ 2,500 سے لے کے اب 4 تولہ سونے تک جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کے بھی اخراجات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈوری مینز دہیج کی قیمت جو گفٹ دی جاتی ہے وہ شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو میرج ایکسپینسز کہلائیں گے وہ مہندی بارات اور ولیمے پہ جو خرچہ آئے گا وہ میرج ایکسپینسز ہوگا. ٹھیک ہے جی. ڈرافٹ لا proposes that at any time at the time of a nikah the parents of each party to a marriage shall prepare and enter in the appropriate column. alright. یہ نکاح نامے میں تھوڑا سا اب ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. alright. اب ڈاکومنٹ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے جتنا اماؤنٹ آپ نے پیسے کے طور پہ یا گفٹس کے طور پہ آپ نے اپنی بیٹی کو شادی میں دیا ہے برائڈ کو دیا ہے تو آپ وہ نکاح نامے میں شامل کریں گے. بڑی کہاوت ہے کہ دہیج ایک بڑی لعنت ہے. بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ ایسی لعنت ہے جو دینے والا بھی بڑی خوشی خوشی دے رہا ہے اور لینے والا بھی بڑی خوشی خوشی دے رہا ہے. اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کو انالائز کرتے ہوئے ابھی جس طرح میں نے آپ کو پریزنٹ کیا مجھے انتہائی افسوس ہوا اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یا حکومت وقت اس وقت بالکل اپنی ذمہ داریوں سے آ رہی ہے یا ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ نہیں ہے یا لوگوں کی تکلیف کا ادراک نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ انہوں نے یونٹ آف میجرمنٹ گولڈ کر دیا کیونکہ اگر پاکستانی اکنامکس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو اٹس بین ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان اکنامی ٹو کنٹرول انفلیشن ود ان دا کنٹری. دن بدن انفلیشن آپ کا اوپر چلا جا رہا ہے. پاکستانی روپیز کی جو قدر ہے اگینسٹ ڈالر وہ گرتی چلی جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روپی ڈی ویلیویشن. آلرائٹ. لہٰذا ان کو اب ضرورت ہی اس بات کی پڑی کہ اب جو کلاس ہے اس کو ہم سیٹسفائی کیسے کریں. ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیونکہ آپ کی جب ویلیو روپیز کی ویلیو جب آپ کی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نیچرلی جو انویسٹمنٹ یا جو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے فکس ایسٹ میں چلی جاتی ہے جس میں گولڈ ہے پراپرٹی ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں. آلرائٹ. تو گولڈ از ون آف دا موسٹ lucrative or a convertible unit of currency جس میں آپ جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی کنورٹیبل انٹو دا کیش ہے. ٹھیک ہے. آپ جب بھی گولڈ جائیں گے آپ کو فور جو ہے وہ اٹ از سیلیبل انٹو دا مارکیٹ اور آپ کو دیر اینڈ دین آپ کو پیسے مل جائیں گے. آلرائٹ. تو لہٰذا ان کو یونٹ آف میجرمنٹ جو ہے گولڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے بیکاز دے کین ناٹ ہینڈل انفلیشن. آلرائٹ. اور آج سے 2 سال کے بعد شاید یہ جو 4,70,000 روپے ہے اس کی ویلیو شاید اور مزید گر جائے گی. تو لہٰذا اگر وہ گولڈ کرتے ہیں تو گولڈ کی قیمت تو بڑھتی رہے گی. تو اس کے ساتھ جو اسکیلیشن ہوگی جو پرچیزنگ پاور ہوگی لوگوں کی وہ اور کم ہوتی چلی جائے گی اور دہیج کی لمٹ اور مزید اسکیلیٹ ہو جائے گی. مینس آج اگر جو 4 لاکھ روپے دینے کے قابل ہے تو شاید آنے والے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ بھی دینے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ انفلیشن بڑھ چکا ہوگا اور لوگوں کا پرچیزنگ پاور کم ہو چکا ہوگا اور گولڈ کی پرائسز بھی پیک پہ چل جا چکی ہوں یا بڑی انکریز ہو چکی ہوں گی تب تک. آلرائٹ. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ میڈیا کے اندر بڑی کیمپین ہوئی کہ بھائی یہ جو ہے بڑا بین ہو گیا ہے پاکستان ہیز بیکم ون کنٹری اور فرسٹ مسلم کنٹری اس نے بین کیا. اس نے بین کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس نے صرف اس کی ڈسپلے کو پروہیبٹ کیا ہے. اماؤنٹ پچھلے سے انکریز ہوا ہے. آلرائٹ. 5 لاکھ روپے جو اماؤنٹ طے ہوا ہے اور ساتھ میں گفٹس ہیں. آپ اگر برائڈل سوٹ پیرنٹ نے ان کو کچھ دہیج میں چیزیں دی ہیں تو لہٰذا تو آپ کو جو مجبوراً جو ہے لا مولا آپ کو اتنا خرچہ تو کرنا پڑتا. مطلب
آج کی تاریخ میں بھی اکارڈنگ ٹو دس لا یا بل، لا تو نہیں بنا ہے ابھی، بل ہے، لائک فار ایگزامپل اگر آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو 4.5 روپے 4,70,000 وہ، اور تقریباً ایوریجلی 2 لاکھ روپے آپ اوپر اور لگا لیں، جس میں نکاح کے خرچے ہیں، نکاح کا کھانا ہے، لوگوں کا آنا ہے جانا ہے، سب کچھ کم سے کم بھی 6-7 لاکھ روپے کا ایکسپینڈیچر ہے۔ مجھے یہ بتائیں حکومت وقت کو کیا اس بات کا ادراک ہے کہ ہماری ایوریج کلاس جو پاپولیشن ہے اس کی ارننگ کیپیسٹی پر منتھ کتنی ہے، اس کی فیملی انکم پر منتھ کتنی ہے، اور ان کے پیچھے ایکسپینڈیچر کتنے ہیں، ایک ہاؤس ہولڈ کے ایکسپینڈیچر کتنے ہیں، ایوریج کسی بھی گھر کے جو ایکسپینڈیچر کم سے کم بھی 15 سے 20 ہزار تو آرام سے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ حقیقت سے بہت چیزیں الگ ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ کب تک ہم اسی چیز کو کیمو فلیش کرتے رہیں گے۔ میں حکومت وقت سے یہ بڑی اپیل کروں گا، اسٹرانگلی ریکویسٹ کروں گا کہ رادر دین prohibiting the display, I think time has come to realize to stop this ڈوری completely. بین کر دینا چاہیے اس ڈوری کو، جہیز کو، دہیج کو، کیونکہ یہ اب پاکستانی اکنامی کے اندر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک وائٹ کلاس مینس اگر آپ مڈل کلاس کی بات لیں، لوور کلاس کی بات لیں، ان کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور نہیں رہی، ان کے پاس اب اتنی وہ انکم نہیں رہی، ان کے پاس وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، سیلف سروائیول کرنا مشکل ہو گیا ہے، فیملی کا سروائیول کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو بچیوں کی شادی کرنا تو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، پوری جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود جس طرح کے حالات بنتے ہیں، کبھی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کبھی ڈس انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کی انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، دیز آر دا تھنگس، اور پھر وہ سارا کا سارا جو سامان ہے، جو دہیج ہے، وہ گروم کی فیملی رکھ لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو بجائے نت نئے طریقے یا نئے نئے قانون لانے سے بہتر ہے کہ حکومت وقت جو ہے گورننس بہتر کرے، امپلیمنٹیشن کرے، کمپلائنس کرے، میک شور کرے کہ یہ جو چیزیں پہلے بھی اتنے لا بنے ہیں اس کی اگر آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کمپلائنس کرنا شروع کر دیں، میک شور کر لیں تھرو کمشنر، تھرو لوکل گورنمنٹس، تھرو یور گورنمنٹ ریپرزینٹیو، یو ہیو ٹو میک شور کہ وہ چیزیں کمپلائی ہو رہی ہیں۔ قانون آپ 10 بنا لیں، کمپلائنس نہیں ہوگی، کبھی بھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا I would request to the government to please review and ban the dowry completely. Thank you very much.